अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और मुझे आप देख रहे हैं कोर्ट रूम नंबर 1 से। मेरे साथ मौजूद हैं वसीम मलिक और आज हम बात करेंगे, कोशिश करेंगे कि एक ही टॉपिक तक लिमिट रहें, क्योंकि उस एक टॉपिक के अंदर जो अभी मौजूदा सूरत हाल है वो पूरी की पूरी कवर होती है। ये टॉपिक है हमारी सुप्रीम कोर्ट में ही जारी एक इजलास से मुतालिक, जो अब ख़त्म हो चुका है कुछ देर कबल, लेकिन उस इजलास के अंदर आज कुछ ऐसी डेलिब्रेशंस हुई, कुछ ऐसी बातें हुई जिनका लिंक जो अभी पूरी मौजूदा आइनी तरमीम है उसके साथ भी जाकर के जुड़ता है। और अब हमने ये भी डिस्कस करना है आज ही के दिन के जो गुज़िश्ता रोज़ से सिनेरियो बना, मौलाना का जो एक ख़िताब आया, उसके बाद आइनी तरमीम का रास्ता बंद होने की बात ज़रूर चली, लेकिन उस खिताब ही के अंदर कुछ ऐसी हिंट थी जिससे आइनी तरमीम का रास्ता भी खुला। हम डिस्कस करेंगे कि आज जजेस तकर्रुरी के तरीक़ेकार पर क्या क्या नया लाया जा रहा है और उसका पूरे निज़ाम के साथ लिंक कैसे बनता है, और एक अरसे से जो एक्सटेंशन और नए चीफ जस्टिस के नोटिफिकेशन का मामला था वो इससे कैसे लिंक्ड है। इस तमाम तर टॉपिक पर बात करेंगे। इसी के तक हम कोशिश करेंगे कि लिमिट रहें। नहीं, ज़्यादा काजी फैज़ी साहब बनने की ज़रूरत नहीं है, कुछ दूसरे मेंबर को भी मौका दे दीजिए। मैं ये चाह रहा हूँ कि आज कमरा अदालत नंबर 1 में फ्रॉम कोर्ट रूम नंबर 1 इसमें एक और मुद्दा भी डिस्कस होना चाहिए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ ना कुछ हर वक्त ही चलता रहता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कुछ ना कुछ हर वक्त चलता है, मगर आज के रोज़ एक गैर मामूली वाक़या हुआ है जस्टिस आमिर फारूक की अदालत में। मैं थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, फिर फैसला चाहे आप कर लीजिएगा कि इसे कोर्ट रूम नंबर 1 में इंक्लूड करना है या नहीं करना। आपने मुझे खिताब दे दिया तो मैं आपको बता देती हूँ, जस्ट शफाफियत के लिए आप काइंडली अपना टॉपिक इंट्रोड्यूस करवा दीजिए। ऐसी ही बातें बिल्कुल चीफ जस्टिस काजी फैज़ीसा साहब गुज़श्ता बरस 17 सितंबर से करते आ रहे हैं। तो खैर, आमिर फारूक साहब की अदालत में आज क्या क्या लगते रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस को वो रज़िया जो गुंडों में फंस गई थी उससे तशबीह दी जाती रही है चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने की जानिब से, एग्जैक्टली। और फिर ये भी कहा गया है कि वो जो पार्लियामान में कुछ लोग घुसकर गिरफ्तार कर गए थे पीटीआई के एमएनए को। आज तो वो केस था, उसका फैसला। एग्जैक्टली। तो स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं वो चाहे जो कुछ कर रहे हैं, मगर हम अदालत हैं और हमें भी इस मामले को देखना है। फिर उन्होंने कहा कि 9 मई को एक वज़ीर आज़म को उठा लिया जाता है, फिर पार्लियामेंट में घुसकर एमएनएस को उठा लिया जाता है, और फिर बिल आखिर 8 रोज़ा जो रिमांड था वो उन्हें मुअत्तल तो गुज़श्ता रोज़ कर दिया गया था। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस फैसले को अंडू करके अब बाकायदा तौर पर पीटीआई एमएनएस को क्या कर दिया है, जुडिशल कर दिया। ओके। और इसके साथ ही कुछ इतलात ऐसी भी हैं कि वसीम मलिक साहब ने, वैसे मुझे तो नहीं बताया था कि वो इस टॉपिक को यहाँ डिस्कस करने वाले, लेकिन थोड़ी देर पहले जब हम ये बात कर रहे थे इस केस के हवाले से तो ये बता रहे थे कि शायद इनकी जो ये कल गुफ्तगू फरमा रहे थे उसको सुन लिया है चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और एग्जैक्टली इन्हीं के लफ्ज़ आज उन्होंने कोट अनकोट कुछ मुख्तलिफ आगे पीछे करके अल्फाज के साथ किया। उस पर पहले आएँ या पहले हम वो डिस्कस कर लें जो आज अभी सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर है और उसके साथ आइनी तरमीम। चूँकि कमरा अदालत नंबर 1 की आज पायलट सीट पर आप हैं तो आपके टॉपिक को देखते हैं। ये मुद्दा है क्या, ज़रा मैं ये चाह रहा था कि हमारी जो ऑडियंस है उसे बड़ी आसानी से, आल्दो कि ये एक एकेडमिक बहस है, मगर इससे कुछ खबरें निकली। वो जस्टिस मुनीब अख्तर वो वॉकआउट करके गए और उसके बाद फिर हमने देखा इसी से तो एक्सटेंशन की खबर ये मई का ये, और यही तो वजह बनी कि जस्टिस मंसूर का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हो रहा। तो हमें इस पूरे की पूरी सूरत हाल को एक बैकग्राउंड के हिसाब से देख लेना चाहिए। तो कहानी बिल्कुल कम लफ्ज़ों में कहानी शुरू होती है चीफ जस्टिस के तकर्रुर से। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फैज़ीसा मुकर्रर होते हैं बतौर चीफ जस्टिस 17 सितंबर को। गालिबन उन्होंने हल्फ उठाया, 18 को बाज़ाब्ता तौर पर वो कमरा अदालत नंबर 1 में पहुंचे और उसके बाद उन्होंने पहले शफाफियत को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर किया। तो साथ ही जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसके इजलास हम देखते थे जस्टिस बंदयाल के दौर में बुलाए जाते थे, तो उन्हीं की तरफ से नॉमिनेशन आती थी। चीफ जस्टिस ने वहाँ भी अपनी पावर्स डिसॉल्व करने की बात की और उस वक्त जो उनके बड़े ही देरीना साथी थे, बड़े अच्छे दोस्त थे, जस्टिस मंसूर अली शाह और एक और जज जस्टिस मंजूर मलिक जो कि रिटायर्ड जज हैं जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर किसी को नहीं मालूम है तो वो जजेस तकर्रुरी का फोरम है। वहाँ पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस तकर्रुर होते हैं, साथ ही आला अदालतों के, शरीयत कोर्ट के भी। तो उस फोरम के अंदर उन्होंने रूल्स के अंदर अमेंडमेंट करने का कहा कि पहले जैसे चीफ जस्टिस तमाम तर नाम तजवीज़ करता था तो अब उन पावर्स को भी डिसॉल्व किया जाए। रूल्स की तरफ हम आते हैं, मगर आपने कहा कि ये वो इजलास है जहाँ से एक्सटेंशन की असल खबर मई में निकली थी।
تو مئی کو جو اجلاس بلایا گیا تھا اس کا بھی جو ایجنڈا یہی تھا کہ وہ جو سب کمیٹی نے رولز یہ بنائے وہی ہیں، اجلاس ہے جہاں سے ایکسٹینشن کی کہانی نکلی تھی اور آج نہیں میں وہی پوچھنا اجلاس یہ ہوا۔ چاہ رہا ہوں کہ مئی میں یہ اجلاس ڈیفر کیوں کیا گیا تھا، تب رولز کی منظوری کیوں نہیں دی گئی تھی؟ دیکھیے تب ڈیفر اس لیے کیا گیا تھا کہ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب گئے، چیف جسٹس سے ملے اور وہاں پر جا کے انہوں نے بتایا کہ جو جوڈیشل کمیشن کے رولز ہیں یا جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے آئین کا آرٹیکل ہے، غالباً آرٹیکل 175A جو کہ 18ویں 19ویں ترمیم میں باقاعدہ اس میں ترمیم ہوئی، تو اس کے اندر وفاقی حکومت آئینی ترمیم کرنے جا رہی ہے اور اچھا، آئینی ترمیم کے ساتھ ہی اس یہ آئینی کہا ترمیم کی وجہ سے ڈیفر کیا گیا تھا، آئینی ترمیم کی وجہ سے ڈیفر کیا گیا تھا تو اور آج پھر کس کیپیسٹی میں بلا کر ان اجلاس کو منظور کیا گیا ہے؟ کیونکہ ابھی میں آج کے روز ہی خبر پڑھ رہا تھا کہ کل کے روز بھی کوئی ممکنہ آئینی ترمیم ہو سکتی ہے۔ آپ جسٹس منیب اختر بن رہے ہیں، انہوں نے اسی پوائنٹ پر واک آؤٹ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آئینی جسٹس ترمیم منیب اختر جو کے ابھی تک اوپر نہیں جو آئی۔ لوگ اس وقت اپنے بندوقوں کا توپوں کا رخ کیے ہوئے ہیں، تو یہ ایک پرنسپلی وہ اپنی اس بات پر درست تھے کہ آپ نے ایک جوڈیشل کمیشن آف پاکستان آپ نے ہی حوالہ دیا کہ آئین کا آرٹیکل 175A یعنی کہ یہ ایک کانسٹیٹیوشنل باڈی ہے، اس کانسٹیٹیوشنل باڈی کے ساتھ اس ملک کا وزیر قانون مذاق کر کے گیا کب؟ مئی 2024 میں، اور غالباً اب مئی کے وہ بعد پیش بھی نہیں، مطلب آج وہ موجود بھی نہیں تھے، پیش ناظرین نہیں ہوا۔ مئی میں یہ کہانی چھوڑی گئی، جو کمیٹی نے سب کمیٹی نے رولز بنائے تھے ان رولز کو تب پاس نہیں کروایا گیا، ان رولز کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں 4 ججز تعینات ہوئے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ عالیہ نیلم صاحبہ انہیں چیف جسٹس بنایا گیا، تو یہ 5 بڑی تعیناتیاں ہو گئیں، اور پھر ابھی وہی آئینی ترمیم نہیں ہوئی مگر پھر یہ رولز کمیٹی اجلاس بلاتی ہے۔ ذکر یہ بھی کریں گے ہم کہ انہی رولز کی موجودگی میں ایک جج کو ان رولز کی موجودگی میں ان رولز کے بغیر لگایا گیا، یعنی پرانے طریقہ کار جسٹس بندیال والے ٹائم کے طریقہ کار سے لگایا گیا، اور پھر رولز ابھی نہیں آئے تھے لیکن رولز کو اپنا کے جسٹس عالیہ نیلم کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بھی لگایا گیا، اور سپریم کورٹ میں 3 جج لائے گئے جن میں سر فہرست ہیں سابق چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس ملک شہزاد احمد خان، جو کہ وہاں بڑا مسئلہ کر رہے تھے پنجاب حکومت کے لیے جو مریم نواز شریف صاحبہ کی ہے، اور اس کے علاوہ وہ ایگزیکٹو کو بھی بڑا ٹف ٹائم دے رہے تھے، تو ان کو یہاں لانے کے لیے انہی کمیشن رولز کا استعمال کیا گیا۔ تو ضروری ہے کہ ہم ایک نظر صرف پریسائسلی دوڑا لیں کہ کیا ہیں یہ جوڈیشل کمیشن کے رولز۔ اب ججز تقرری کا بات ویسے دیکھنے میں بہت بورنگ لگتی ہے، لیکن سمجھنا اس میں ہمیں یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے ملک کی تمام تر جو سیاست ہے یا جو جوڈیشل سائٹ پہ جتنی بھی فیصلے ہوتے ہیں وہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز ہی بیسکلی کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کے لگانے کا طریقہ کار کیا ہے، اور یہ بہت بحث رہی ہے۔ جب چیف جسٹس قاضی فیضی صاحب جسٹس قاضی فیضی صاحب تھے تو وہ اسی معاملے پر جسٹس بندیال کو خطوط لکھتے تھے، اگر وسیم آپ کو یاد ہو تو 2022 سے لے کر یہ تواتر سے سلسلہ شروع ہو گیا، ہر جوڈیشل کمیشن اجلاس سے پہلے اور بعد میں جب سے چیف جسٹس بندیال بنے تھے جسٹس قاضی فیضی صاحب خط لکھا کرتے تھے، اور ایک دفعہ تو اتنی لڑائی ہو گئی تھی کہ میٹنگ منٹس جو تھے ان کے ساتھ ساتھ جو آڈیو تھی وہ بھی جاری کی گئی تھی جوڈیشل کمیشن اجلاس کی۔ تو ہم صرف رولز کو ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ رول سمپل ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منظور ملک کی کمیٹی بنی تھی، سب کمیٹی دسمبر میں، 4 دسمبر کو کمیٹی بنی، 15 جنوری کو اس نے اپنے رولز بنا کر چیف جسٹس کو بھیجوا دیے، اور ان رولز کے اندر شامل یہ تھا 2 رولز ہیں جو کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تقرری کے حوالے سے ہیں، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی تعیناتی، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی عمر یہ آئین پاکستان میں درج ہے، رولز کے ذریعے نہیں بدل سکتی، لیکن سپریم کورٹ کے جج لگانے کا طریقہ کار جو ہے وہ رولز کے ذریعے بدل سکتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے ایک رول یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کا کوئی جج لگایا جائے گا، ہائی کورٹ سے لایا جائے گا، تو وہ جو جج ہوگا وہ ہائی کورٹ چیف جسٹس ہائی کورٹ کے جو سینئر ترین 3 ججز ہوں گے ان کے نام تجویز کریں گے، اور ان میں سے جوڈیشل کمیشن بیٹھ کے فیصلہ کرے گا ایک جج کا، اور یہ جو تجویز ہے اور فیصلہ ہے یہ سپریم کورٹ کے کسی بھی جج کے ریٹائر ہونے کے 15 روز پہلے کیا جائے گا۔ یعنی مثال کے طور پر اگر آج سپریم کورٹ سے کوئی جج ریٹائر ہوتا ہے جو اسے چیف جسٹس نہیں بننا، تو اس جج کی ریٹائرمنٹ کے دن سے اگر اسے کل ریٹائر ہونا ہے تو آج سے 15 روز پہلے جج آلریڈی لگ چکا ہو، تاکہ اس سے پہلے آپ اگلے رول پر جائیں۔ آپ نے بتایا بھی صحیح کہ چیف جسٹس قاضی فائزیسا نے یہ رولز آپ بتا رہی ہیں کہ 15 جنوری کو سب کمیٹی نے چیف جسٹس قاضی فائزیسا کو یا جوڈیشل کمیشن پاکستان کو جمع کروا دیے تھے، اور اس کے بعد جسٹس نعیم اختر افغان، یہ تو کہیں بہت بعد میں آتے ہیں، جسٹس نعیم اختر افغان کو لگایا گیا تھا مارچ فرسٹ ویک میں، ابھی جسٹس سردار طارق ریٹائر نہیں ہوئے تھے۔ تو ناظرین جسٹس نعیم اختر افغان رولز پہنچے ہوئے ہیں، مگر ان رولز کو بائی پاس کر کے کمیشن کا اجلاس نہ بلوا کے اور اپنے ہی اس ہائی کورٹ سے جہاں خود
قاضی فائزیزہ صاحب بطور چیف جسٹس بلوچستان ہائی اور کورٹ جسٹس سرو نعیم کرتے رہے اختر ہیں. افغان کو ہمارے ایک ساتھی رپورٹر ہیں وہ کہتے ہیں دستخطی جج، یعنی جو چیف جسٹس کہتے ہیں اسی تو اوپینین ایگزیکٹلی اگر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا ایک پسندیدہ پروجیکٹ جب انہوں نے کمیٹی بنا دی جسٹس منظور ملک اور جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں انہوں نے رولز بنا دیے، تو چیف جسٹس ان رولز کو بائی پاس کر کے اپنے ہی ہائی کورٹ کے اپنے ہی ایک جج کو پرانا طریقہ کار کے مطابق، جس میں وہ جسٹس بندیال کے ساتھ بلکہ ان کی ناک میں دم کیے رکھا تھا، تو وہ کرتے رہے. تو بہرحال آگے بڑھنے سے قبل میں ون لائنر ہی کہوں گا کہ پہلے دن سے میں یہ کہہ رہا ہوں، ابھی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ بڑے بڑے لوگوں کے لیے ہائی پیڈسٹل پہ بھی تھے اور فرشتہ صفت انسان بھی تھے. تو میں تب آج سے جو کہہ رہا جج ہوں، زیر میں تب عتاب سے ہیں کہہ وہ رہا آپ کے لیے بھی فرشتہ میں صفت بن جاتے ہیں، تب سے کہہ رہا جو ہوں ریاست کی فسطائیت کا سامنا کر رہا میں ہوتا ہے میں اسی کو سپورٹ کیا جاتا ہے. اس وقت وہ پرنسپل سٹینڈ تھا، آپ نے کل بھی یہ ذکر کیا تھا، آپ آج بھی یہ ذکر کر رہے ہیں، وہ بدل گئے ہیں. میں اسی ایشو پہ آ رہا ہوں. آج آپ نے کہا کہ فرشتہ شفت بن جاتا ہے. ہم نے جسٹس منصور علی شاہ کی تعریف کی 12 جولائی کے فیصلے میں، اور اس کے بعد ہم نے باقی ہر معاملے میں جہاں ان کی تنقید بنتی تھی وہ کی. لیکن کیا کوئی ایک ایسا جج جو جب زیر عتاب تھا اس کا کوئی ایک ایسا فیصلہ نہیں تھا جس پہ تنقید ہو؟ میں نے تو آج تک اس ٹائم پیریڈ میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو، سوائے اس کے کہ ان کے خلاف ریفرنس آیا، انہوں نے ایک خفیہ ایجنسی کے خلاف ایک جو فیض آباد دھرنے والا فیصلہ دیا، اس کے بعد جس قدر ہم نے انہیں ہائی پیڈسٹل پہ بٹھا دیا تھا تو امیدیں ہم نے بنائی تھی. دیکھیں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہم آف ٹاپک ہو رہے ہیں، لیکن صرف ان کا وہ ایک فیصلہ نہیں جڑا تھا فیض آباد والا. انہوں نے 21ویں آئینی ترمیم پر بھی سخت سٹینڈ لیا تھا فوجی ٹرائل کے حوالے سے کہ بھائی فوجی عدالتیں ہونی ہی نہیں چاہیے، سویلین عدالتیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ سارے ٹائم سپین میں ان کا کوئی ایک ایسا ججمنٹ جن پر بطور صحافی بہت سارے لوگ ان پہ تنقید تو کریں، لیکن تب مجھے ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آئی جب انہوں نے اپنی عدالت کے اندر صحافیوں کا ریفرینڈم کرا کے آزادی اظہار رائے کا سوال کیا. ان پر تنقید ہوئی تھی جب انہوں نے وہ سو موٹو نمبر 4 لیا تھا غالباً 2021 کا. تنقید کرنے والے تنقید بھی کر رہے تھے، لیکن اگین ان کا ایک فین کلب تھا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن ان کا بھی سٹینڈز یا ہمارا بھی سٹینڈز پرنسپل سٹینڈز. چلے ہم اپنی بحث پر واپس آتے ہیں، لیکن میں جہاں سے بات شروع کر رہا تھا کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو شخصیت ہے وہ تضادات پر مبنی ہے. اب آگے بڑھیے، اب مجھے ذرا ہائی کورٹ کے رولز کو بتائیے. ذاتی رائے ہے جی، میری ذاتی رائے، میں نے آپ کی پوسٹ بالکل نہیں کی. اور اچھا، یہ تب سے میری جو ذاتی رائے تھی، خیر اب بہت سارے ہمارے جو ساتھی دوست ہیں نا ان کی بھی ذاتی رائے آہستہ آہستہ بن گئی ہے، تو ایک دن بہت قریب ہے یہ، تو یہ ذاتی رائے ویسے قاضی صاحب کی نظر میں ہے تو بہت جونیئر رپورٹر، لیکن اپنے آپ کو ظاہر کر رہے کہ وہ بہت دور تک دیکھ رہے تھے، اور ان کے جو سینئر رپورٹرز ہیں کچھ ان کو آج سمجھ آ رہی ہے وہ سب باتیں. خیر، جو ہائی کورٹ کے ججز کے لیے یہ رولز ہیں ان میں یہ ہے کہ ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہوگا اس کی تقرری کے لیے پہلے رولز کے اندر یہ تھا کہ چیف جسٹس 5 سینئر ججز کے نام دیں گے، لیکن ابھی جوڈیشل کمیشن نے جو رول اپروو کیے ہیں جن کو غالباً 28 ستمبر کو حتمی ان کو شکل دی جائے گی، تو ان رولز کے اندر 3 ججز کے نام چیف جسٹس سینئر موسٹ جو ہوں گے وہ تجویز کریں گے ہائی کورٹ کے، اور اس کے بعد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس جوڈیشل کمیشن بیٹھ کے تقرر اس کا کر دے گا 3 میں سے 1. تو جسٹس ہائی کورٹ کی سطح پر بھی ایک سب کمیٹی بنائی گئی، ہائی کورٹ کی سطح پر ایک سب کمیٹی بنائی گئی ہے، وہ ہائی کورٹ کے جج لگانے کے لیے بنائی گئی ہے. مطلب رولز بہت ایکسٹینسو ہیں، ہم پوری ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، بہت اکیڈیمک ہو جاتا ہے، لیکن ہائی کورٹ کا جج لگانے کے لیے صرف اتنا ہے کہ ایک سب کمیٹی بنائی گئی ہے، اور 60 روز پہلے وہ سب کمیٹی نام تجویز کرے گی، پھر 30 روز قبل اس جج کی ریٹائرمنٹ سے جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے وہ اس میں اس اسامی کو پہلے سے ہی پر کر دیا جائے گی، تاکہ کسی جج کے ریٹائر ہونے پر ہی اس کی اسامی پر آلریڈی جج لگا ہو اور یہ خالی رہنے والا سلسلہ ختم ہو. لیکن ابھی اس وقت کم و بیش 57 ججز ہیں پورے ملک کی ہائی کورٹس میں جن کی اسامیاں خالی ہیں اور وہ فل ہونی ہیں، اس کے بعد یہ 30 اور 60 دن والی. میں یہ چاہ رہا تھا کہ یہ جو یہاں پہ ایک سب کمیٹی نے کہا کہ جو ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز ہیں، اس سے قبل آئین پاکستان میں بھی درج نہیں تھا، رولز میں بھی نہیں تھا، غالباً الجہاد ٹرسٹ کیس کا کوئی فیصلہ تھا، یا اس کے بعد ایک روایت چلی آ رہی تھی کہ ہائی کورٹ کا جو سینئر ترین جج ہے وہ چیف جسٹس ہائی کورٹ بنا دیا جائے گا. اس کمیٹی نے کہا کہ 5 میں سے کوئی بھی ایک جج بنایا جا سکتا ہے، جوڈیشل کمیشن آف پاکستان بنائے گا. آج اس کمیٹی نے منظوری دی ہے کہ 5 میں سے 3 کر دیا گیا،
اور جو 3 سینئر ترین ججز ہوں گے ان میں سے ایک بنا دیا جائے گا. اور اس کی ہم نے پہلے ہی روایت دیکھی, رول آل منظور ہو رہے ہیں لیکن عالیہ نیلم صاحبہ پہلے ہی بنا دی گئی تھی. خیر وہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا یونانیمس فیصلہ تھا اور ایک آئینی کی بات نہیں کر رہی ہوں, لیکن جسٹس ملک شہزاد کو لانے کے پیچھے بڑی گیم کی گئی تھی. 3 جج جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے 6 ججز تھے ٹوٹل, 3 ججز سینئر اور 3 اگلے تجویز کیے گئے تھے سپریم کورٹ لانے میں. ان میں جسٹس عالیہ نیلم کو سپریم کورٹ نہیں لایا گیا, ان کو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بنایا گیا. اور جسٹس ملک شہزاد کو اس وقت سپریم کورٹ لایا گیا جب جوڈیشل کمیشن میں بیٹھے خود جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر, جسٹس یحییٰ آفریدی, یہاں تک کہ جسٹس منظور ملک نے بھی یہ کہا کہ اگر لاہور ہائی کورٹ کا ایک تگڑا چیف جسٹس لگا ہے تو اس کو وہاں رہنے دیا جائے, کیونکہ اس وقت 6 ججز کا خط آ چکا تھا اور جسٹس ملک شہزاد بڑا ٹف. نہیں, میرا سوال یہ تھا جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اب آپ نے ایک رولز میں ایک چیز طے کر دی, وہ چیز یہ ہے کہ 3 سینئر ججز جو ہوں گے ان میں سے ہائی کورٹ کا جج بنا دیا جائے گا. کل مولانا فضل الرحمان نے بھی اسی طرف ایک اشارہ کیا جہاں انہوں نے اس آئینی ترمیم کی جو ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن نہیں مل رہی, تو وہ چیپٹر تو اب کلوز ہو گیا. اب ایک نئی جو مولانا صاحب نے بھی کہا کہ اگر کوئی اصلاحات کے لیے ہم سے حکومت آئین سازی میں حمایت پوچھے گی تو ہم اس پہ سوچیں گے, غور کریں گے. اب کل کے روز اطلاعات یہ ہیں کہ ایک ممکنہ طور پر آئینی ترمیمی بل پیش کیا جا رہا ہے اور وہ براہ راست پاس ہوگا, وہ کمیٹیوں میں نہیں بھجوایا جائے گا. تو اس سب میں اگر پارلیمنٹ بیٹھ کر یہ طے کر دیتی ہے کہ کوئی بھی 3 یا 5 میں سے ایک چیف جسٹس سپریم کورٹ کا بھی ہوگا, تو وہی سپریم کورٹ, یعنی وہی رولز جو ہائی کورٹ کے لیے ہیں وہ سپریم کورٹ میں بھی لاگو کر دیے جائیں. اگر وہ پارلیمنٹ یہ کہتی ہے کہ آپ نے خود بیٹھ کے ہائی کورٹ کے تو یہ رولز بنا دیے ہیں, تو ہم نے آپ کو پارلیمنٹ کی قانون سازی سے آپ کے لیے بھی یہ رولز بنا دیے. دیکھیں, ایک تھیوری جو چل رہی ہے نا اسی سے متعلقہ, وہ یہ چل رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے 5 سینئر ججز جو کہ چیف جسٹس کے بعد ہیں, ان میں جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر, جسٹس امین الدین خان, جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس جمال مندوخیل ہیں. بات یہ چل رہی ہے کہ سب سے جو منظور نظر ہے اس وقت ہمارے اعلیٰ اداروں کے, فوجی اسٹیبلشمنٹ کے بھی اور حکومت کے بھی, وہ ہیں جسٹس امین الدین خان. اور ان کے اوپر جتنا فٹ آتا ہے دستخطی جج کا لفظ کسی اور جج پر نہیں آتا. انہوں نے شاید ان کو میں نے 1.5 سال بیٹھ کے نا ان کی کمرہ عدالت میں, جب جسٹس قاضی فریسہ کا ریفرنس چل رہا تھا تو ان کے ساتھ وہ بیٹھا کرتے تھے, ان کے سامنے ہر جو عوامی مقدمات ہیں وہی لگتے تھے, کوئی بڑا مقدمہ سیاسی نہیں لگتا تھا, لیکن ایک لفظ نہیں بولتے تھے, وہ اتنے معصوم انسان ہیں. دے دیں جسٹس امین الدین خان کی تقرری میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا موقف کیا تھا جب انہیں سپریم کورٹ کا جج لایا گیا؟ دیکھیں وہ تو جونیئر جج تھے, 4تھے نمبر سے لائے گئے تھے, تو جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے تو وہ بڑے خطوط لکھا کرتے تھے کہ سینئر جج کو لایا جائے ہائی کورٹ کے. اب انہی کے جو فیوریٹس ہیں وہ کہتے ہیں سینئر ترین کا مطلب سینئر 1 نہیں ہوتا, سینئر ترین 5 ہوتے. تو اب تو ڈیفینیشن بھی بدل گئی ہے, وہ آپ والی بات کہیں کہیں فٹ آ جاتی ہے, تضادات بہت ہیں. ویسے میں نے کہا تھا کہ کچھ دنوں بعد, ابھی یہ ویڈیو 8 سے 10 منٹ گزرے ہوں گے, 10 منٹ میں میں خود تو مان گئی ہیں, باقی بھی آپ دیکھیں. میں نے کہا تھا تضادات والا موقف آپ کا ہے, کچھ سے میں اگری کرتی ہوں, لیکن آپ وہ جس طرح کی ایک سویپنگ سٹیٹمنٹ دے رہے تھے میں کہہ رہا تھا کہ تضادات کا مجموعہ ہے. میں اپنی بات پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں, سویپنگ سٹیٹمنٹ اور جس طرح اگین آپ اس سارے معاملے میں مجھے دوبارہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ لگی ہیں, وہ بھی بیٹھ کر صحافیوں پہ جس طرح سے الزامات لگاتے رہے ہیں. ناظرین میں کہہ رہا ہوں ایک شخص تضادات کا مجموعہ ہے, اور اس پر اگر ان کے تضادات کو ہائی لائٹ کیا جائے تو صرف کتابیں نہیں, دیوان چھپیں گے, کسی دن بات کریں گے. لیکن خیر ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ آئینی ترمیم کے بعد اگر یہ کر دیا جاتا ہے تو صورتحال کیا ہوگی. آج کی جو جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ تھی وہ اس لیے بھی اہم تھی کہ جسٹس منیب اختر نے اسی ایک پوائنٹ کے اوپر میٹنگ سے واک آؤٹ کیا کہ بھائی آئینی ترمیم کر رہے ہو یا نہیں کر رہے ہو. اٹارنی جنرل وہاں پر یہ کہتے ہیں کہ پہلے جیسے منیب اختر نے کافی باتیں سنائی اس بارے میں کہ بھائی کہاں ہیں آپ کے وزیر قانون جو پچھلی دفعہ ہمیں آئینی ترمیم کا کہہ کے گئے تھے, اور وہ واک آؤٹ کر گئے. اور واک آؤٹ کرنے کے بعد ان کے جسٹس یحییٰ آفریدی نے, کچھ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ کہا کہ حکومت کی جانب سے موقف آنا چاہیے آئینی ترمیم کے معاملے پر. تو وہاں اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ حکومت کے پاس تو نمبر ہی پورے نہیں ہیں, تو ہم آئینی ترمیم کیا کریں گے. میرا چھوٹا سا اعتراض یہ ہے کہ 3 مئی کے روز ایک آئینی ادارہ, ایک آئینی باڈی ہے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان, اس کے ساتھ مذاق کیا, اس کے ساتھ جھوٹ بولا, اس کے ساتھ کھلواڑ کیا اس ملک کے وزیر قانون نے. اور اگر کل کے روز ایک وہ آئینی ترمیم جس کا آج بڑا شور ہے اور وہ آ جاتی ہے, تو پھر آج اٹارنی جنرل آف پاکستان اعظم نذیر تارڑ کی جگہ بیٹھ کر اسی ادارے کے اندر, میں سویپنگ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں تو شاید وہ بھی وہاں پہ دے رہے ہوں
کیونکہ اگر کل ایسا ہوتا ہے تو ٹیکنیکلی نمبر پورے ہیں یا نمبر پورے نہیں ہیں اتنا بتا دیں مجھے. اگر نمبر پورے نہیں ہیں تو پھر آئینی ترمیم وفاقی حکومت جو ہے وہ اس وقت جس اخلاقی برتری کے ساتھ وہ حکومت میں ہے, اگر وہ اتنا بڑا ہار کا بوجھ اپنے اوپر برداشت کرتی ہے کہ ان کے پاس نمبر گیم بھی پورا نہیں ہے اور وہ اس طرح کی آئینی ترمیمی بل پارلیمان میں آ کے پیش آپ کر دیتی اپنی ہے. بات کا خود جواب دے رہے ہیں. حکومت اس وقت جس اخلاقی برتری تو ایگزیکٹلی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسا ہوگا, وہ اس کے اگر ایسا ہوگا تو جو کام اعظم نذیر ترڑ صاحب نے مئی کے مہینے میں کیا تھا وہ آج کے روز اٹارنی جنرل آف پاکستان کریں گے. اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر اٹارنی جنرل آف پاکستان نے بالکل بجا فرمایا ہے. لیکن میں آپ کو پھر ہم دوسرے ٹاپک کی جانب بڑھتے ہیں جلدی سے. میں ایک بات بتا دوں, پہلے آئینی ترمیم کا شور تھا کہ ججز کی عمر بڑھا دی جائے گی, مدت ملازمت میں توسیع کر دی جائے گی. اس کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ عدلیہ اس کو سٹرائک ڈاؤن کر دے گی, اس آئینی ترمیم کو. اب یہ جو براہ راست اگر یہ پینل بنا دیا جاتا ہے کہ 5 ججز کا پینل ہوگا اور اس میں سے صدر مملکت یا وزیر اعظم کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وزیر اعظم بیٹھ کر کسی 5 میں سے ایک جج کو بنائیں گے چیف جسٹس پاکستان, تو اس سے خطرناک اور اس سے بڑا عدلیہ کی آزادی پر حملہ ہوگا. اور یہ آئینی ترمیم میں ایک دن سے زائد ٹھہرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. جلدی سے دوسرے ٹاپک پہ آ جاتے ہیں, وقت کی قلت ہے. عامر فاروق صاحب, جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ وہ جو ایک پورا اقدام ہوا آج کے روز, تو اس پہ بڑی بڑی انہوں نے آبزرویشنز بھی دیں. انہوں نے جو جسمانی ریمانڈ ہے وہ بھی معطل کر دیا. اور پھر کیا ہوا کہ جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز تھے, اب پارلیمنٹ لاجز ان کے لیے سب جیل بھی قرار دے دی گئی. پارلیمنٹ لاجز سب جیل ہو سکتی ہے جب پارلیمان کے اندر سے گرفتاریاں نہیں ہو سکتی. ایاز صادق صاحب اس وقت پریشر میں ہیں. ایاز صادق صاحب کو میں ایٹ لیسٹ کریڈٹ دوں گا, اس حد تک نہیں کہ جس حد تک انہیں یہ اقدامات کرنے چاہیے. ایاز صادق صاحب کی جان صحافیوں کی طرح سستی کر کے پیش کی گئی ہے. ایگزیکٹلی. لیکن میں اس چیز کو جوڑ رہا ہوں کہ آپ دیکھیے کہ اس سارے معاملے میں ہم پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں کہ ریاست بے بس نظر آ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے سامنے. اس کی وجہ شاید کے پی اسمبلی میں ہونے والی کے پی اسمبلی میں ہونے والی کارروائیاں اور تقاریر اور پی ٹی آئی کا اس کے اوپر سخت موقف, اور جس طرح میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ آپریشن رد الپارلیمان شروع کیا گیا تھا وہ بڑی بری طرح سے فلاپ ہوا ہے. صرف لاسٹ کوسچن اور اسی کانٹیکسٹ میں آج میں پریزائڈ کر رہی ہوں, آپ کو میرے سوال کا جواب دینا پڑے گا. صرف لاسٹ آخر میں جلدی سے اتنا بتا دیں کہ چیف جسٹس عامر فاروق کو کیا ہوا ہے, ان کے اندر کا انقلابی کیسے جاگ گیا ہے. 9 مئی پر نہیں بولے, ہر طرف سہولتکار بنتے رہے. آپ بہت آہستہ آ رہے تھے کہ معاملہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو سبق سکھانے کے لیے جو آپریشن رد الپارلیمان کیا گیا تھا اس میں بری طرح سے ناکامی ہوئی ہے. فیس سیونگ کے لیے ان لوگوں کو نہ صرف ان کا جسمانی ریمانڈ ختم کیا گیا ہے, ان کو پارلیمنٹ راجز میں ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے, اور آپ سوموار منگل تک دیکھیں گے کہ ان کی ضمانتیں بھی ہو جائیں گی. اور اب اس معاملے پر مٹی ڈالی جا رہی ہے. ورنہ اگر صرف ایک تحقیقات یہ ہو جائیں کہ اس روز اسلام آباد پولیس کس کے ماتحت تھی, محسن نقوی صاحب اسلام آباد پولیس کو کیا احکامات دے رہے تھے, محسن نقوی کو کہاں سے کنٹرول کیا جا رہا تھا, تو پھر آج خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا محسن نقوی کو کہاں سے کنٹرول کیا جا رہا تھا, یہ سوال ہے. میں کہہ رہا ہوں تحقیقات ہونی چاہیے نا. ابھی تو ہم بیٹھ کے اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں اور بہت سارے لوگ پھر اگر ان کو پسند نہیں آتی اسٹیٹمنٹ تو کل وہاں کہا گیا کہ کچھ بڑے سخت الفاظ قاضی فائزہ صاحب نے استعمال کیے, ریبیز, اور آج مجھے کہا گیا کہ میں سویپنگ اسٹیٹمنٹ دیتا ہوں. تو اگر ہم اس وقت بھی کہیں گے کہ محسن نقوی صاحب کہاں سے کنٹرول ہو رہے ہیں وداؤٹ ایویڈنس, تو کچھ لوگ جن کو پسند نہیں آئے گی بات وہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ کہہ دیں گے. مگر جس روز ان کی تحقیقات ہوئی تو اس ملک کے بہت سارے لوگوں پر آرٹیکل 6 لگے گا. تو یہ پہلی بار ہوا کہ پاکستان تحریک انصاف کا اس معاملے میں اپر ہینڈ ہے اور ریاست کو پیچھے جانا پڑا ہے. اور یہ سارا اسلام آباد ہائی کورٹ کا آج کا عامر فاروق صاحب کی آبزرویشن ہو یا فیصلہ ہو تو یہ اسی کے تناظر میں ختم اس بات پہ کر رہے ہیں کہ وسیم ملک صاحب کے مطابق عامر فاروق صاحب کا کوئی ضمیر نہیں جاگا ہے بلکہ وہ صرف ریاست کو کور اپ دے رہے ہیں. آج کے لیے کافی ٹائم ہم نے آپ کا لے لیا, اتنا ہی تھا. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.